औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साबर उर्दू स्टोरी यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद कहते हैं और यहाँ पर आपके लिए हम पेश कर रहे हैं ज़ेरिक सन उर्दू नावल है जिसे कि लिखा है शकील अहमद चौहान ने और ये किस्त नंबर 6 आपकी खिदमत में हाजिर है। इतरत ने चाबी से अपने घर का लॉक खोला। नीचे छोटे से गैराज के साथ बहुत बड़ा हॉल था। हॉल के दरवाजे पर तख्ती लगी थी, अंदर सिर्फ औरतों को आने की इजाजत है। ये मेरी बुटीक है, इतरत ने बुटीक के अंदर जाते हुए बताया। बुटीक की लाइटें ऑन करने के बाद उसने अपने चेहरे से नकाब हटाया, फिर अपनी गर्म चादर उतारी। काली चादर के नीचे से शलवार कमीज में मलबूस एक चांदनी नमूदार हुई थी। चांदनी की चमक से ज़रार के तन मन में बिजली दौड़ गई। इतरत ने गौर से ज़रार को देखते हुए कहा, कुछ कहना चाहते हो? चांद से चकोर क्या कहे। ज़रार ने नजरों ही से इतरत के जिस्म को जकड़ रखा था। इतरत को इस बात का एहसास हो गया था। वो ज़रार के पास आकर बड़ी नज़ाकत के साथ उससे लिपट गई। वो ज़रार से ऐसे लिपटी हुई थी जैसे पंछी के बदन से पंख लिपटे होते हैं। उसने ज़रार के कंधे पर अपना सर टिकाते हुए बड़ी उल्फत से कहा, कह दो जो दिल में है। आप बहुत हसीन हो। ज़रार ने इतरत के कान में सरगोशी की। और कुछ? इतरत ने धीरे से पूछा। मैं आपको मरने नहीं दूंगा, ज़रार ने फरते मोहब्बत के साथ कहा। मैं भी जीना चाहती हूँ। अपनी बदतमीजी पर माजरत चाहता हूँ, ज़रार ने पशेमानी से कहा। मैं माफ कर चुकी हूँ, इतरत ने ज़रार से अलग होते हुए कहा। वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। इतरत हल्का सा शर्माते हुए बोली, खाना खा लेते हैं, ये ना हो कि हम दोनों एक दूसरे को ही खा जाएं। ज़रार मुस्कुराने लगा। इतरत ने कहा, चलो ऊपर चलते हैं, मैंने तुम्हारे लिए पालक गोश्त बनाया है। ज़रार को कलाई से पकड़कर इतरत ऊपर ले गई। तुम यहाँ बैठो, मैं रोटियां बना लूं। हाल में पहुंचकर इतरत ने सोफे की तरफ इशारा करते हुए कहा था, अगर मैं किचन में तुम्हारे पास खड़ा रहूं तो? ज़रार ने थोड़ी झिझक के साथ पूछा था। इतरत ने मुस्कुराते हुए बात मान ली। इतरत रोटियां पकाने लगी और ज़रार उसे देखता रहा। रोटियां पकाने के बाद इतरत बर्तन ट्रे में रखने लगी। फिर उसने सालन डूंगे में निकाला। वो किधर है? ज़रार ने इधर उधर देखते हुए पूछा। ऊपर वाली मंजिल पर। बीबी खानम 9 बजे सो जाती हैं, अब तो 12 बजने वाले हैं, तुम आ जाओ। इतरत बर्तन और पानी उठा के किचन से हॉल में आ गई। ज़रार रोटियां और सालन उठा लाया। मेज पर बर्तन रखने के बाद वो पलटी तो ज़रार उसके पीछे था। उसने मुस्कुराते हुए बड़ी मोहब्बत से ज़रार को देखा, फिर सोफे की तरफ बैठने का इशारा किया। ज़रार बैठ गया तो इतरत ने उसके साथ जुड़कर बैठ गई और एक प्लेट में सालन डाला। फिर रोटी का नवाला तोड़कर सालन से लगाने के बाद कहने लगी, बिस्मिल्लाह पढ़ो। ज़रार ने बिस्मिल्लाह पढ़ी। अब मुंह खोलो। ज़रार ने मुंह खोला। इतरत ने बिस्मिल्लाह पढ़कर वो नवाला ज़रार के मुंह में डाल दिया। खाने से फारग होने के बाद इतरत ने ज़रार से पूछा, मैं चाय नहीं पीती, तुमने पीनी है तो बना देती हूँ। ज़रार ने नफी में गर्दन हिला दी। छत पर चले? इतरत ने मासूमियत से पूछा। छत पर? ज़रार ने थोड़ी हैरत से कहा। इतरत ने उसी मासूमियत के साथ गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद वो दोनों चौथी मंजिल पर पहुंच गए। छत से क्लिफ्टन रावी का सारा इलाका नजर आ रहा था। रात की रानी और मरवा की खुशबू से फजा मुअत्तर थी। एक तरफ से रावी और दूसरी तरफ जहांगीर का मकबरा। उसी वक्त लाहौर से आने वाली ट्रेन रावी के पुल से छक्का-छक गुजरी। इतरत छत की मंडेर पर हाथ रख के जाती हुई ट्रेन को देखने लगी। ज़रार की नजरें कभी ट्रेन पर जाती और कभी इतरत पर। ट्रेन के जाने के बाद इतरत थोड़ी उदास हो गई थी। उसने अफसोदगी से बताया, सनम ट्रेन के जरिए ही घर से भागी थी। कौन सनम? ज़रार ने पूछा। जिसकी वजह से मैंने सारी जिंदगी लोगों के लान तान सुनी है। इतर ने भराई हुई आवाज में खुद को समेटते हुए ज़रार को आगाह किया। ज़रार को ऐसा लगा जैसे इतरत को सर्दी लग रही हो।
اس نے اپنی جیکٹ اتار کر عطرت کے کندھوں پر ڈال دی۔ عطرت نے اپنے شانوں پر زرار کی جیکٹ کو دیکھتے ہوئے کہا، میاں بیوی لباس تو اپنا اپنا ہی پہنتے ہیں، مگر ان دونوں نے عزت ایک دوسرے کی اوڑی ہوتی ہے۔ اب باتیں بہت گہری کرتی ہیں۔ زرار نے بتایا۔ عطرت نے کڑتے ہوئے لہجے میں کہا، یہ سارا علاقہ شاہ چانن کے ہاتھ چوما کرتا تھا۔ صنم کے بھاگ جانے کے بعد ہر بندے نے زمان پر انگلی اٹھائی۔ ٹیچر سا آدمی بھی زمان کو ٹچرے کر کے گزرتا تھا۔ زمان نے اس کا حال یہ نکالا کہ وہ دنیا ہی سے نکل گیا۔ اس نے خودکشی کا لی میں دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ اگر اس وقت اماں اور میاں جی مجھے اس گھر سے نہ لے جاتے تو تک بات کرتے کرتے رک گئے۔ آپ کی ماں نے آپ کے باپ کو کیوں چھوڑا؟ زرار نے تھوڑی لجاجت سے پوچھا۔ صنم نے زمانے سے اس کی دولت کی وجہ سے شادی کی تھی۔ زمان کی دولت پر صنم کے سارے خاندان نے عیاشی کی۔ جب صنم کو پتا چلا کہ اب زمانوں کے پاس کچھ نہیں ہے تو اس نے اپنی راہ لی۔ عطرت جھرجھری لیتے ہوئے خاموش ہو گئی۔ زرار نے عطرت کو یقین دلاتے ہوئے کہا، میں ہوں آپ کے ساتھ۔ عطرت نے مسکرانے کی کوشش کی۔ زرار نے کہا، ایک بات پوچھوں؟ عطرت نے نظروں سے بولنے کی اجازت دے دی۔ آپ کے دادا نے آپ کے باپ کو اپنا خلیفہ کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ خلافت کا اہل ہی نہیں تھا۔ عطرت نے بتایا۔ میں سمجھا نہیں۔ عیاش تھا وہ۔ عیاش مطلب؟ زرار نے مسخرانہ انداز میں پوچھا۔ اس کی تسلی نہیں ہوئی، وہ مزید تفصیل جاننا چاہتا تھا۔ عطرت کو زرار کا یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اس کے ہونٹوں پر معنی خیز مسکراہٹ ابھری۔ وہ اسی مسکراہٹ کے ساتھ بولی، عیاش کا مطلب ہے تمہارے جیسے۔ عطرت کے منہ سے دو ٹوک بات سنتے ہی زرار کی رنگت بدل گئی۔ زرار نے احتجاجی لہجے میں پوچھا، پھر مجھ سے شادی کیوں کی؟ اگر یہی سوال میں پوچھوں؟ زرار کے ساتھ ساتھ عطرت بھی سنجیدہ ہو گئی۔ زرار سوچ میں پڑ گیا۔ وہ بات کرتے کرتے رکا تو عطرت کہنے لگی، زرار سچ سچ بتانا، گھر بلا کر تم نے میری بے عزتی کی ہے۔ زرار نے تلخی سے کہا، میری عزت نظر نہیں آئی؟ عطرت نے تڑپ کر پوچھا، میں تمہارے حسن پر مر مٹا تھا۔ میں کسی بھی وقت قیمت پر تمہیں حاصل کرنا چاہتا تھا۔ زرار غصے سے چلایا۔ عطرت زور زور سے ہنستے ہوئے زرار سے چپٹ گئی۔ لو حاصل کر لو جو تم حاصل کرنا چاہتے تھے، کر لو، کرتے کیوں نہیں؟ زرار کی جیکٹ عطرت کے شانوں سے چھت پر گر گئی تھی۔ زرار نے بڑے تحمل کے ساتھ عطرت کو خود سے الگ کیا، چھت کے فرش سے اپنی جیکٹ اٹھا کر پھر سے عطرت کے کندھوں پر ڈال دیا اور بڑی ملائم آواز میں کہنے لگا، میاں بیوی لباس تو اپنا اپنا ہی پہنتے ہیں، مگر انہوں نے عزت ایک دوسرے کی اوڑی ہوتی ہے۔ زرار کے منہ سے اپنے الفاظ سن کر عطرت ٹھٹک کے رہ گئی۔ زرار اسی تال پر پھر سے بول اٹھا، میں نے آپ کی عزت اتاری تھی، آپ تو میری عزت مت گراؤ۔ زرار کی یہ بات سن کر عطرت کو پشیمانی ہوئی۔ اس نے اپنے کندھے پر زرار کی جیکٹ کو ہاتھ لگایا، پھر زرار کو دیکھے بغیر اس کا ہاتھ پکڑ کر نیچے کو چل دی۔ عطرت کا ہاتھ پکڑتے ہوئے زرار ایک بیڈ روم میں داخل ہوا۔ بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی زرار اس کا جائزہ لینے لگا۔ جس دروازے سے وہ داخل ہوئے تھے وہ بیڈ روم کے ایک کونے میں تھا۔ اسی دیوار کے ساتھ چھوٹی میز کے دائیں بائیں دو کرسیاں رکھی ہوئی تھی۔ سیدھے ہاتھ والی دیوار پر کھڑکی تھی جس پر سفید رنگ کا ریشمی پردہ لگا ہوا تھا۔ الٹے ہاتھ والی دیوار پر لکڑی کی الماری بنی ہوئی تھی۔ سامنے والی دیوار کے دائیں ہاتھ کونے میں باتھ روم تھا۔ باتھ روم کے دروازے سے ذرا ہٹ کے سائڈ ٹیبل تھا، اس کے ساتھ عام سا بیڈ دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا۔ بیڈ پر سفید رنگ کی موٹی سی بیڈ شیٹ بچھی ہوئی تھی۔ بیڈ کی پچھلی طرف طے کیا ہوا ایک کمبل رکھا ہوا تھا۔ جب زرار کا جائزہ مکمل ہوا تب عطرت نے لمحہ بعد زرار کی طرف دیکھتے ہوئے بیڈ کی طرف اشارہ کر دیا۔ زرار بیڈ کی طرف چل پڑا اور عطرت بیڈ روم سے نکل گئی۔ بیڈ پر لیٹتے ہی زرار کو عجیب سا لگا۔ اس نے اپنا نائٹ ڈریس جو نہیں پہن رکھا تھا وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، باتھ روم چلا گیا۔ باتھ روم سے نکل کر اس نے سوئچ بورڈ کے تمام بٹنوں کو لائٹ آن آف کر کے سارے بٹن چیک کیے۔ زرار کمبل اوڑھ کر کروٹ لے کر زیرو کا بلب آن کر کے لیٹ گیا۔ آرام سے دروازہ کھلا، عطرت اندر داخل ہوئی۔ سائڈ ٹیبل پر کچھ رکھا، کمبل میں گھستے ہوئے زرار کے کان کے پاس اپنے انابی ہونٹ لے جاتے ہوئے بولی، دودھ لائی ہوں۔
زرار فٹ سے پلٹا، عطرت اس کے پہلو میں کھوپڑی کے بل لیٹی ہوئی تھی۔ زرار کے منہ سے حیرت سے نکلا، آپ یہاں شوہر ہو تم میرے؟ عطرت نے زرار سے آنکھیں ملاتے ہوئے کہا۔ چند لمحوں تک وہ ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے، پھر عطرت اٹھ کے بیٹھ گئی اور سائڈ ٹیبل سے ایک دودھ کا مگ اٹھا کر زرار کو پیش کیا۔ زرار چپ چاپ دودھ پینے لگا، عطرت بھی دودھ پینے لگی۔ وہ دونوں اپنی اپنی سوچوں میں گم چپ چاپ دودھ پیتے رہے۔ عطرت نے پہلے اپنا دودھ ختم کیا اور اپنی طرف والی سائڈ ٹیبل پر اپنا مگ رکھا اور الماری کی طرف کروٹ لے کر لیٹ گئی۔ جب زرار نے یہ دیکھا تو اس نے بھی عطرت کی تکلیف کی، وہ کھڑکی کے اوپر لگے ہوئے پردے کی طرف منہ کر کے لیٹ گیا۔ اتنی دیر دونوں چپ چاپ ایک دوسرے کی طرف پشت کر کے لیٹے رہے۔ یکدم وہ دونوں ایک ہی لمحے پلٹے اور ایک دوسرے سے لپٹ گئے، پھر دونوں کی بے قراری کو قرار مل گیا۔ عطرت زرار کے کپڑوں کے ساتھ بیڈ روم میں داخل ہوئی۔ بیڈ روم کی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹاتے ہوئے کہا، زرار صاحب اتنا سوتے ہیں آپ؟ زرار آنکھیں ملتے ہوئے بیدار ہوا۔ اس نے عطرت کے جملے سے صرف آپ یاد رہا۔ اس نے حیرت سے عطرت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آپ؟ عطرت لجا سی گئی، وہ نظریں چراتے ہوئے کمبل کو طے کرنے لگی۔ عطرت کمبل طے کر کے اسے الماری میں رکھنے کے لیے الماری کی طرف چل دی۔ زرار بیڈ سے اٹھنے کے بعد بیڈ شیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عطرت نے فٹ سے بیڈ شیٹ کو کھینچ کر لپیٹ دیا اور الماری سے نئی بیڈ شیٹ نکال کر اسے بیڈ پر بچھانے لگی۔ زرار بڑی سنجیدگی سے عطرت کی طرف بڑھا اور اس کے چاند سے مکڑے کپڑے دونوں ہاتھوں میں لیتے ہوئے کہنے لگا، عطرت شادی سے پہلے آپ پاک دامن تھی، جب کہ میں کیونکہ مجھ جیسے عجیش سے شرم، آج سے عجیشی کا دروازہ بند کر دیں۔ عطرت نے آرام سے بول دیا، یہ میرے سوال کا جواب نہیں ہے۔ زرار نے سنجیدگی سے بتایا۔ عطرت نے فوراً بات بدلی، بہت بھوک لگی ہے، جلدی سے غسل کر لے۔ غسل؟ زرار کے منہ سے نکلا۔ عطرت نے لمحہ بعد سوچا، پھر کہنے لگی، نہا لے۔ عطرت کے دھکا لگانے پر زرار باتھ روم چلا گیا تو عطرت نے دل میں کہا، یقیناً غسل کے فرائض بھی معلوم نہیں ہوں گے۔ عطرت شاہ چیلنج تو قبول کر لیا تھا تم نے، مگر اس بندے کو راہ راست پر لانا بڑا مشکل کام ہے۔ اس دوران زرار نہا کر باہر نکلا۔ اس نے اپنے کمر پر تولیہ لپیٹا ہوا تھا۔ عطرت نے دیکھا تو فٹ سے کرسی سے اس کے کپڑے اٹھا کر اسے پیش کرتے ہوئے کہا، آپ کے کپڑے؟ زرار نے کپڑے پکڑتے ہوئے کہا، پھر آپ؟ عطرت نے زرار کی بات سنی، ذرا تامل کیا، بڑی سنجیدگی سے بولی، آپ سے جناب پر جا سکتی ہوں، تم پر واپس کبھی نہیں آؤں گی۔ میں ناشتے پر انتظار کر رہی ہوں، کپڑے پہن کر باہر آ جائیں۔ بیڈ روم سے باہر نکلتے ہی زرار نے پوچھا، یہ شور کس چیز کا ہے؟ اوپر سلائی مشینیں چل رہی ہیں۔ عطرت نے صوفے کے سامنے میز پر پڑے ہوئے ناشتے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ناشتے سے فارغ ہونے کے بعد زرار کو خیال آیا، یہ کپڑے کہاں سے آئے؟ ہمارے گھر سے، ساجد سے منگوا لیے تھے۔ عطرت نے برتن اٹھاتے ہوئے بتایا۔ زرار کو اس کا کام کرنا پسند نہیں، وہ چڑ کے بولا، تمہاری ملازمہ کدھر ہے؟ اوپر کارخانے میں لڑکیوں سے کام کروا رہی ہیں۔ عطرت نے میز کو صاف کرتے ہوئے خبر دی۔ عطرت کچن کی طرف جانے لگی تو زرار نے صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہی پوچھ لیا، ہم گھر کب جائیں گے؟ برتن دھو رہی ہوں، آ کر بتاتی ہوں۔ عطرت نے کچن سے آواز دی۔ چند منٹ بعد عطرت صوفے پر زرار کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی، مجھے آپ سے چند باتیں کرنی ہیں۔ زرار نے عطرت کی بات سنی انسنی کر دی۔ اس نے عطرت کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے بڑے رومانوی انداز میں کہا، چلیں بیڈ روم میں۔ زرار کی بات عطرت کو ناگوار گزری، وہ کچھ کہنے لگی، پھر توقف کیا۔ اسے زرار کو بات سمجھانے کے لیے مناسب الفاظ نہیں مل رہے تھے۔ وہ پھر بھی مسکراتے ہوئے بولی، زرار میں خود بہت رومانٹک ہوں۔ عطرت کی بات مچلتے لہجے میں زرار نے کاٹ دی، رات اس کا اندازہ مجھے ہو گیا تھا۔ زرار نے دوسرا ہاتھ بھی عطرت کے دوسری گال پر رکھ دیا۔ پلیز زرار، میری بات سنجیدگی سے سن لیں۔ اوپر کارخانے میں 15-16 جوان لڑکیاں کام کر رہی ہیں، دروازے کی کنڈی بھی نہیں لگی گی، آپ کچھ خیال کریں۔ عطرت نے احتجاجی لہجے میں بتایا تو زرار
سنجیدہ ہو گیا۔ عطرت نے اس کی کلائی پکڑی اور بیڈ روم میں لے جانے کے لیے اٹھی تو زرار ادھر حال ہی میں اس سے لپٹ گیا۔ اسی وقت بی بی خانم حال کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ اس نے سب کچھ دیکھ لیا۔ عطرت کی جب بی بی خانم پر نظر پڑی تو اس نے زور لگا کر زرار کو اپنے سے الگ کیا۔ بی بی خانم الٹے پاؤں وہاں سے چلی گئی۔ عطرت شرم سے پانی ہو گئی۔ عطرت نے پھر بھی تحمل سے کام لیا۔ وہ زرار کو بیڈ روم میں لے آئی۔ بیڈ روم کا لاک لگا ہے۔ عطرت نے کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا بیٹھے۔ زرار بیٹھ گیا۔ دوسری کرسی پر عطرت بھی بیٹھ گئی۔ عطرت مناسب انداز میں بتانے لگی، مجھے چھچورے لوگ پسند نہیں ہیں۔ یہ سنتے ہی زرار کی رنگت بدل گئی۔ اس نے قدرے سنجیدگی سے پوچھا، تمہیں کیسے مرد پسند ہے؟ میں نے لوگوں کی بات کی ہے، مردوں کی نہیں۔ عطرت نے شائستگی سے بتایا۔ اس کے باوجود زرار نے روکھے انداز میں پوچھا، مرد کیسے پسند ہیں؟ زرار کے چہرے کے لمحہ لمحہ بدلتے خد و خال کو عطرت غور سے دیکھ رہی تھی۔ میاں جی جیسے، عطرت نے بتایا۔ مطلب میں چھچورا ہوں؟ زرار نے غصے سے پوچھا۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ غلط سمجھتے ہیں، عطرت نے بڑی نرمی سے بتایا۔ زرار نے تلخی سے پوچھا، کیا تھا تمہارا مطلب؟ بتاؤ مجھے، تمہاری ملازمہ کو دستک دے کر اندر آنا چاہیے تھا۔ زرار اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ عطرت بھی کرسی سے اٹھ گئی۔ اس نے بڑی الفت کے ساتھ زرار کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ نے اس غصے کی وجہ سے اپنے والدین کو کھو دیا۔ یہ نہ ہو کہ میں بھی آپ کی زندگی سے چلی جاؤں۔ تم کہاں جاؤ گی؟ زرار عطرت کو باہوں میں دبوچتے ہوئے پاگلوں کی طرح چومنے لگا۔ عطرت بڑی شائستگی کے ساتھ زرار کی گرفت سے خود کو آزاد کروایا، پھر اس سے نظریں ملاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ اگر ایک ہفتے کے اندر اندر آپ نے طلاق نہ بھیجی تو میں خلا کے لیے کیس دائر کر دوں گی۔ زرار نے کوئی جواب نہیں دیا۔ جیسے ہی اس نے بیڈ روم کا لاک کھولا تو عطرت بولی، غسل کے 3 فرض بات سنتے ہیں، گھر جا کے غسل یاد سے کر لیجیے گا۔ زرار کے جانے کے بعد عطرت نے کرسی پر بیٹھ کر بہت دیر تک روتی رہی۔ ناظرین، آپ نے ہمارا یہ چینل کو پسند کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ، اور آئندہ بھی ہماری اس کوشش کو پسند کیجیے گا، اور ہم لاتے رہیں گے آپ کے لیے نئے سلسلے